बैठाते थे, अब पूंछों में लाश फेंकते, फिरते फिराते थे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला ये शबी हजरत मुस्लिम इब्न अकील की है, जिसे परदेसी कहा जाता है, जो बेवतन है, बेनवा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुस्लिम बेकस। 80,000 लोगों ने आपके हाथ पे बैत की थी, और जब सलाम फेर करके पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। अब उस परदेश में मुस्लिम करे तो क्या करे? बस अज़ादारों कूफे की गलियों में पनाह ढूंढते रहे मुस्लिम, मगर मुस्लिम के लिए सारे दरवाजे बंद थे। शाम का वक्त आया और एक दरवाजे पे जाके बैठे, और बैठने के बाद सोचने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं। कि एक मर्तबा एक मोमिना निकली, उसने कहा परदेसी लगते हो, अगर जहां कहीं घर है तो तुम चले जाओ, इसलिए कि कूफे का हाल अच्छा नहीं है। मुस्लिम सर झुकाए रहे। फिर उसने कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, बस सर झुका के कहा, बीबी जिसका घर न हो वो कहां जाए, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। एक मर्तबा उसने पूछा कौन हो, कहा मैं अकील का बेटा मुस्लिम। बस उसने फौरन दरवाजा खोला और आवाज दी, घर में आ जाओ, मेरी किस्मत है कि आले मोहम्मद के घराने के लोग मेरे घर में आए। लीजिए अज़ादारों, पनाह मिल गई मुस्लिम को, मगर चंद घंटे के बाद उसका बेटा आया और उसने जैसे ही मुस्लिम को देखा फौरन मुड़ा, और मुड़ने के बाद जाकर के दारुल इमारा पे कहा कि मुस्लिम हमारे घर में है। बस अज़ादारों, इतना सुनना था कि चंद लम्हे बाद बहुत सारे सिपाही आ गए, और सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम को गिरफ्तार कर ले। शबी है मजलूम दिलहदी, ये शबी है मजलूम दिलहदी, जुल्मी पे जो हुआ वो किसी पर हुआ नहीं, मरने के बाद रस्सी में बांधे, मरने के बाद रस्सी में बांधे, गलियों में लाश फेंकते, फिरते पे अहले की। हाँ अज़ादारों, उस मोमिना ने मुस्लिम को पनाह दी, मगर सिपाही आ गए, और जब सिपाहियों की सुनी उसके बाद हजरत मुस्लिम कहते हैं, ऐ तौबा, तुम बाहर मत निकलो, इसलिए कि नामहरमों के सामने किसी औरत का जाना मुनासिब नहीं है। मैं कहूँगा मुस्लिम, इसी कूफे में आप पर्दादारी कर रहे हैं, मगर कल यही कूफा होगा जहाँ ज़ैनब पेरदा लाई जाएगी। हाँ लीजिए अज़ादारों, एक मर्तबा मुस्लिम बाहर निकले और फौज पे फौज आती रही, मगर अकील का शेर था, अली का भतीजा था, अब्बास का भाई था, सबसे मुकाबला करता रहा। एक मर्तबा फौजों ने कहा कि हमें और फौज भेजी जाए, लेकिन अज़ादारों, जनाब मुस्लिम जो अकील के बेटे थे, जो जनाब अली के भतीजे थे, जो जनाब अब्बास के भाई थे, किसी के काबू में नहीं आए। जालिमों ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में मुस्लिम जो गिरे अज़ादारों, तो जो चीज जिसके हाथ में आई उसी से मुस्लिम पर हमला करते रहे। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने ईंट फेंकी, किसी ने हमला किया, और अगर कुछ न मिला तो लोगों ने आग भी बरसानी शुरू कर दी। ये वो परदेसी मुस्लिम, ये है शबी है मजलूम दिलहदी, ये है शबी है मजलूम दिलहदी।
مسلم کیا کرتے؟ مجبور مسلم. اب ایک مرتبہ ہاتھوں میں رسی باندھی گئی اور مسلم کو دارالعمارہ میں لایا گیا. خون آلود مسلم، زخموں سے چور مسلم. ایک مرتبہ کسی سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، کسی نے لا کے پانی پیش کیا. جیسے ہی مسلم نے ہونٹوں سے لگانا چاہا کہ ایک مرتبہ خون کی بوندیں آئیں، فوراً کہا اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے. میں کہوں گا مسلم اچھا ہوا تم نے آخر وقت میں پانی نہ پیا، ورنہ سکینہ کہتی چچا آپ نے تو پانی پی لیا اور میرا بابا مقتل کربلا میں پیاسا رہا. یہ ہے وہ مسلم پردیسی. یہ ہے شبیہ مسلم مظلوم دل ہدی. یہ ہے شبیہ مسلم مظلوم دل ہدی. ظلم پہ جو ہوا وہ کسی پر ہوا حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی بلندی کی جانب لے جایا جانے لگا. ادھر حسین راستے میں ہے، کربلا کا مسافر بھی مسافرت میں ہے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی دارالعمارہ کی بلندی پہ پہنچے، حضرت مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دی جائے. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے فوراً مسلم نے رخ کیا ادھر جدھر حسین کا قافلہ تھا. آواز دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ازاداروں نماز پڑھ کر کے حسین کو سلام کرتے ہو نا، یہ مسلم نے سکھایا ہے ہمیں. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں مسلم کا سلام پہنچا. جواب سلام دے کر کے حضرت حسین زینب کے پاس آئے. بہن میرے مسلم کی خیر رہی. اے میری بہن مسلم خیریت سے نہیں ہے. بس ایک مرتبہ زینب کے پاس رقیہ بیٹھی تھی جو مسلم کی بیٹی تھی. بس اللہ دارو جلدی سے حسین قریب آئے، اس کے بالوں میں انگلیاں کرنا شروع کی، اس کی پیشانی چومنا شروع کی. ایک مرتبہ اس کے کانوں میں بندے پہنانا شروع کیے. تو ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی ہے نا، کہتی ہے اے چچا آپ مجھے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے کوئی کسی یتیمہ سے پیار کرتا ہے. بس ادادارو حسین کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات، آنسو برس گئے اور سامنے بیٹھی ہوئی سکینہ کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا رقیہ تو خوش قسمت ہے، بابا مارا جا رہا ہے، کوئی تمہیں تسلی دینے آیا ہے، مگر یہ سکینہ جب میں مارا جاؤں گا کربلا کی خاک پہ دوڑے گی. کبھی شمر کا تازیانہ، کبھی تماچے، دوڑ دوڑ کے پکارے گی چچا عباس. چچا عباس لیجیے ازادارو. ایک مرتبہ مسلم کے قتل کی خبر ہو گئی. حضرت عباس کہتے ہیں آقا آپ وقت کے امام ہیں، امام وقت ہیں، مجھے دکھائیے میرا بھائی کہاں ہے. بس ختم کی مجلس، مجھے دکھائیے میرا بھائی کس حال میں ہے. بس ازادارو جناب حسین نے اپنی 2 انگلیاں عباس کی آنکھوں میں رکھی. دارالعمارہ کی بلندی عباس نے دیکھی. ایک مرتبہ چیخے
اور کہا یہاں سے میرا بھائی گرے گا تو مر جائے گا، یہ تو بڑی بلندی پر ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے انگلیاں نیچے کی، عباس نیچے دیکھو، کالے برقعے میں اماں زہرا ہاتھوں کو پھیلائے، اے مسلم آجا میری گود میں، آجا میری گود میں۔ ایک ساتھ دو یتیموں کی اب آتی ہے شبی، ایک ساتھ دو یتیموں کی اب آتی ہے شبی، انسانیت کو خون یہ رنواتی ہے شبی، اہل ادا کلے دیکھو تڑپاتی ہے شبی، غربت پہ رونے والوں سے بتلاتی ہے شبی، ہم جیسے تو زمانے میں کم ہی یتیم ہے، مسلم غریب باپ کے ہم ہی یتیم ہیں، ایک سال تک یتیم یہ کوفے میں قید تھے، جب سال بھر کے بعد ہے زندان سے چھٹے، افسوس مہمان بھی قاتل کے گھر ہوئے، پھٹتا ہے دل تو قتل کا منظر یہ سوچ کے، ظالم نے کچھ نہ پایا یتیمی کا بھی کیا، بھائی کے آگے بھائی کو ہے ذبح کر دیا۔ سوگواروں، ماتمداروں، یہ ان یتیموں کی شبیہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پردیس میں ایسے یتیم کوئی ہو۔ عزاداروں، صاحب اولاد ہے اس مجمع میں، ہر کسی کا کوئی بچہ ضرور یہاں آیا ہوگا، ماں انتظار کر رہی ہوگی، بہن انتظار کر رہی ہوگی، لیکن یہ عزاداروں، جلوس کے بعد ہر بہن بھائی سے ملاقات ہو جائے گی، ہر بیٹا اپنی ماں سے ملاقات کر لے گا، لیکن عزاداروں سلام کرو مسلم کے ان دونوں بچوں پر کہ پردیس میں ایسے یتیم ہوئے کہ بابا کی شہادت کے بعد رات بھر کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ عزاداروں رونے میں کمی نہ کرو، شرما کے نہ رو، اس لیے کہ آس پاس دیکھ کر نہ رو کہ کون کیسے رو رہا ہے، زہرا تمہارے چہرے کو دیکھ رہی ہے، لاؤ میرے لال حسین کے نام پہ آنسو دے دو، اس لیے کہ پسلیاں زہرا کی ٹوٹی ہوئی ہے۔ عزاداروں آپ خوش نصیب ہے نا کہ آپ کے چند قطرے آنسو شہزادی اپنے رومال میں لے کر جاتی ہے، نہ جانے کون آئندہ رہے کون آئندہ نہ رہے، اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر مجلس کرو۔ عزاداروں یہ دونوں بچے
کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے، رات بھر چلتے تھے۔ اچانک جب صبح ہوئی تو ایک مرتبہ ایک درخت پر جا کر پناہ لے لیا۔ عزاداروں بہت گریہ کریں گے، میں بہت مختصر میں مسائل تمام کروں گا، لیکن جو جہاں ہے وہیں پر گریہ کر لے، اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رو لے۔ عزاداروں یہ رات بھر بچے بھٹکتے رہے، جب کوئی راہگیر ملتا تھا نا تو پوچھتے تھے بھائی کوفے کا راستہ کدھر ہے؟ عزاداروں یہ بچے راستے میں چلتے تھے، ارے چلتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتے بھی کھڑک جاتے تھے تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں ماشاءاللہ یہی آواز زہرا کو پسند ہے۔ عزاداروں گھٹ گھٹ کے نہ رو، رونے والے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک اپنا ہوتا ہے وہ بے چاک کا روتا ہے، ایک پڑوس کا روتا ہے تو سسک سسک کے روتا ہے۔ عزاداروں آپ حسین کے چاہنے والے ہو، ایسے رو کہ جیسے کوئی جوان کی لاش پر ارے بوڑھی ماں روتی ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ عزاداروں یہ دونوں بچے ارے ظالموں کے ہاتھ سے بچنے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے۔ عزاداروں کتنے سہمے ہوئے تھے، تصور کرے، کربلا احساس کا نام ہے، کربلا تصور کا نام ہے، یہ بچے کتنے ڈرے ہوں گے۔ باپ مارا گیا، پردیسی عزاداروں، بچے دونوں پردیسی ہے نا، راستہ معلوم نہیں ہے۔ عزاداروں کیا دیکھا کہ ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے کنویں میں آئی، کنویں میں کیا دیکھا کہ دو چاند نظر آئے۔ عزاداروں مومنہ نے کہا بچوں آپ کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم مسلم کے یتیم۔ عزاداروں یتیموں پہ ایسے ہی رویا جاتا ہے جیسے آپ رو رہے ہو۔ عزاداروں مومنہ نے دونوں بچوں سے کہا بچوں چلو میرے گھر میں آرام کر لو۔ جملہ سنیے گا عزاداروں، صاحب اولاد ہے نا، مر جانے کا وقت ہے اس جملے پر۔ عزاداروں جھگڑا پڑھنے جا رہا ہوں، مقتل میں میں نے دیکھا کہ جب مومنہ نے دونوں بچوں کو درخت سے نیچے اتار کر اپنے گھر لے کر جانا چاہتی تھی تو پہلے بچوں کے چہروں کو دھلنے لگی۔ جب چہروں کو دھلنے لگی نا تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے اماں یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے اماں یاد آ گئی، اب تک ہمارا چہرہ ارے اماں دھلاتی تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اب تک یہ چہرہ اماں دھلاتی تھی۔ عزاداروں رونا نہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، یہی کہیں زہرا آئی ہوں گی، چوتھا امام بھی آیا ہوگا، ایام رضا کی آخری شب ہے۔ عزاداروں اب نہ جانے کون رہا کون نہ رہا۔ عزاداروں نے مجمع کربلا دونوں بچوں کو لے جا کر کہا بچوں تم پردیسی ہو، چہرے سے لگتا ہے کہ تم پردیسی ہو، پیاس لگی ہے نا، بھوک تو لگی ہوگی نا، ارے کھانا کھا لو۔ عزاداروں تھوڑا سا کھانا اور پینا لے کر یہ بچے حجرے میں چلے گئے، آرام کر لو۔ عزاداروں بچے آرام کرنے کے لیے جیسے ہی حجرے میں گئے، ارے حارث ملعون جو دن بھر چلتا رہا انہی بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے، ارے بچوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ اسی حجرے میں پہنچا جہاں پر دونوں مسلم کے یتیم سو رہے تھے۔ اللہ نہ کرے کسی بچے کے ساتھ ایسا ظلم ہو، اللہ اللہ۔ ارے حارث ملعون اس حجرے میں جا کر ارے بچوں کے بال کو پکڑ کر ارے کھینچتا ہوا لایا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے ننھے ننھے کلائیوں کو باندھ کر گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا۔ عزاداروں مسائل تو بہت پرانی ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں۔ عزاداروں نے مجمع کربلا بچوں کو لے جا کر فرات کے کنارے ایک مرتبہ حارث نے اپنے غلام کو آواز دیا، اپنے جوان بیٹے کو آواز دیا، غلام سے کہا کہ بچے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جیسے ہی غلام آگے بڑھا کہ ایک مرتبہ محمد کہتے ہیں تم نے بلال کا نام سنا ہے؟
سوچے آپ تصور کرے، آج 9 سال کی عمر ہے، کچھ روایتوں میں 10 اور 11 سال کی عمر ہے، لیکن بچے معصوم تھے نا، یتیم تھے نا، کیا عالم رہا ہوگا کہ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ تم نے بلال کا نام سنا ہے کہ جو مؤذن تھے، کہا وہ ہمارے ہی قبیلے سے تھے، ہمارے ہی خاندان سے تھے۔ جیسے ہی سنا تلوار کو پھینک دیا۔ جملہ سنیے، جیسے ہی حارث نے کہا، بیٹے کو حکم دیا کہ تلوار سے گردن کو جدا کر دیا جائے، تلوار لے کر آگے بڑھا۔ محمد نے ابراہیم سے کہا، بھیا اگر بھیا کو بر ہوتے تو مجال نہ تھی ہمیں کوئی قتل کرتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بچے عالم معصومیت میں ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، ہم 2 وصیت کر رہے ہیں، دونوں وصیت پر آپ عمل کرنا۔ کہا کون سی وصیت ہے؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے، ہمیں 2 رکعت شکر کا سجدہ کرنے دے، نماز پڑھنے دے، عزاداروں۔ کہا اور دوسری وصیت؟ کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ جب ہم قتل ہو جائے تو ہمارے دونوں بھائیوں کے کرتے کو ہمارے خون میں تربتر کر کر میری ماں کی خدمت میں پہنچا دینا، اس لیے کہ اگر یہ کرتا میری ماں کی خدمت میں نہ جائے گا تو زندگی بھر میری ماں میرا راستہ دیکھے گی، زندگی بھر میرا راستہ دیکھے گی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، ایک مسافر جا رہا تھا، کرتے کو تربتر کیا، خون میں مسافر کے حوالے کیا، آخری جگہ جو جیسے کہا جائے جہاں پر ہو رو لینا عزادارو، خون یہ تر کیا، اس کرتے کو حوالے کیا، قاصد چلا مدینے، محلے بنی ہاشم میں پہنچا۔ کیا دیکھا محلے بنی ہاشم کا ایک دروازہ کھلا، آواز دیا حسین کا گھر کون ہے؟ آواز دیا دینے والے نے یہی محلے بنی ہاشم ہے۔ کیا دیکھا؟ بیویوں کا ہجوم ہے، زوجہ مسلم بیٹھی ہوئی ہے، پتہ چلا کوئی قاصد آیا ہے، تحفہ لے کر آیا ہے۔ جیسے ہی صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا؟ 2 ننھے ننھے کرتے، ارے اسی صندوق میں ملے۔ زوجہ مسلم نے بیویوں کو بلایا، اے بیویوں میرے قریب آؤ، بیویوں میرے قریب آؤ، ارے لگتا ہے میرے دونوں بچے آ گئے، لگتا ہے میرے دونوں بچے آ گئے۔ عزادارو، اس نسلہ نے آواز دیا، ارے رباب آ رہی ہے، رباب آ رہی ہے، تحفہ دیکھنے۔ عزادارو، جیسے ہی زوجہ مسلم نے سنا، اپنے دونوں بچوں کے کرتے کو چھپا لیا۔ کسی نے کہا ارے چھپا کیوں لیا؟ کہا اگر رباب دیکھے گی اس کا اثر یاد آئے گا۔ میں نہیں چاہتی کسی دکھی ماں کے دل کو دکھاؤ۔ آتی ہے لاش کاش میں نوشہدی وقار، آتی ہے لاش کاش میں نوشہدی وقار، جس کا سمو سے گھوڑ کی سب جسم ہے فگار، ڈوبا ہوا ہے خون میں شہر کا تار تار، ڈوبا ہوا ہے خون میں شہر کا تار تار، روح حسن ہے ساتھ پسر کے بہان زار، معاشر کو پیٹتی ہے تن پاش پاش پہ، معاشر کو پیٹتی ہے تن پاش پاش پہ، کرتی ہے بین کاش میں مجھتر کی لاش پہ۔
عزاداران مظلوم کربلا، یہ اس شہزادے کی شبیہ آ رہی ہے جو زندگی میں پامال کر دیا گیا تھا، جس کی لاش حسین اٹھا نہ سکے بلکہ اپنی چادر بچھائی اور اس چادر میں کہیں سے سینہ اٹھایا، کہیں سے ہاتھ اٹھایا، کہیں سے پاؤں اٹھایا اور ایک گٹری بنا کے لے کے چلے۔ اتنا وزن تھا کہ حسین 6 مقام پر اٹھے اور بیٹھے۔ 13 سال کا بچہ قاسم جو حسن کی دولت ہے، جو ام فروا کا سہارا ہے، بازار مقتل گرم ہوا اور بار بار ماں بھیجتی رہی، قاسم جاؤ چچا سے اجازت لو، جاؤ جلدی سے اپنی جان چچا پہ نثار کر دو۔ لیجیے عزاداروں، بار بار یہ کمسن بچہ آتا رہا اور حسین بار بار واپس کرتے رہے، بیٹا میں تمہیں کیسے بھیجوں، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، جب مجھے میرا بھائی یاد آتا ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ لیجیے عزاداروں، بار بار حسین واپس کرتے رہے کہ ایک مرتبہ ام فروا کے قریب آئے۔ ام فروا نے کہا بیٹا تمہارے بازوؤں میں تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کبھی مشکل وقت آئے تو اسے کھول لینا۔ لیجیے عزاداروں، اس سے بڑی مشکل قاسم پر کیا ہوگی؟ فوراً تعویذ کو کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا بلکہ ایک بھائی کا خط بھائی کے نام تھا۔ اے بھیا حسین، کربلا میں تو نہیں رہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ لیجیے عزاداروں، خوشی خوشی قاسم آئے اور آنے کے بعد فوراً چچا کے ہتھیلی پر وہ خط رکھا۔ اب حسین کو اب روک نہیں سکتے، حسین اب تک واپس کر دیتے تھے، اب حسین روک نہیں سکتے تھے۔ بھائی کا خط ملا بھائی کے نام، وہ بھی عالم غربت میں۔ حسین خط پڑھتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے در خیمہ پر آئے، آواز دی زینب ذرا کبریٰ کو بلاؤ۔ کبریٰ کو بلایا گیا، ایک چٹائی بچھائی گئی، ایک جانب کبریٰ کو بٹھایا، دوسری جانب قاسم بیٹھے، قاسم کے پیچھے حسین کھڑے رہے، کبریٰ کے پیچھے زینب کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنی رضا کبریٰ کے چہرے پہ ڈالی، حسین نے اپنی چادر قاسم کے سر پر ڈالی۔ غور سے حسین نے کبریٰ کو دیکھا، آواز دی زینب جب سے تم نے کبریٰ کو اپنی چادر پہنائی ہے مجھے لگتا ہے میری ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ بس عزادار ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا جب سے تم نے اپنی ابا اڑائی ہے قاسم کو مجھے لگتا ہے بابا علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس عزاداروں، یہ چند لمحے کا رشتہ تھا جو شہادت میں بدل گیا۔ فوراً آواز دی چچا مجھے اجازت دیجیے ہے۔ بس ایک مرتبہ گھوڑے پہ خود سوار نہیں ہو سکتے تھے، آ کے حسین نے خود سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد قاسم کچھ دور بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا قاسم رکو بیٹا۔ قاسم رکے، چچا آپ نے بھیج دیا تھا کیوں روک رہے ہیں؟ کہاں رک جاؤ، جہاں جہاں لباس تھا تھوڑا تھوڑا پھاڑتے رہے۔ قاسم نے پوچھا چچا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے بیٹا اب تک جو بھی گیا ہے وہ یتیم نہ تھا، تم یتیم جا رہے ہو، یتیموں کی نشانی لباس پھٹا ہوتا ہے، شاید ان ظالموں میں کوئی ہو جو تم پر رحم کر جائے، شاید تم پر رحم کر جائے۔ مگر عزاداروں رحم نہ ہوا اور ایک مرتبہ ایک ظالم نے قاسم کی ریڑھ کی ہڈی پر وار کیا۔ اب قاسم سنبھل نہ سکے، گرے، اور جیسے ہی گرے حسین بلندی پہ کھڑے تھے، حسین بلندی سے گرے۔ ادھر زینب در خیمہ پہ کھڑی تھی، زینب در خیمہ پہ گری۔ مسلح پہ ام فروا تھی، ام فروا مسلح پہ گری۔ اب ایک مرتبہ قاسم کی
مگر فوج بکھری ہوئی تھی، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، ادھر کے ادھر۔ قاسم زمین پر جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں قریب آتی گئی، قاسم آواز دیتے گئے چچا ذرا جلدی کیجئے۔ ٹاپیں قریب ہوئی، قاسم کہہ رہے میں اٹھ نہیں پاؤں گا چچا، ریل کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، چچا ذرا جلدی آئیے، جلدی آئیے۔ اتنے میں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم زندگی میں پامال۔ فوجیں بھاگی، دھول ہٹی، حسین ڈھونڈ رہے ہیں قاسم بیٹا کہاں ہو، قاسم بیٹا کہاں ہو، قاسم کہاں ہو۔ کوئی آواز نہ آئی، چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، جب کوئی آواز نہ آئی اب حسین کہتے ہیں قاسم تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں بکھرے، آواز دی لبیک یا حسین، لبیک یا امام۔ ٹکڑوں نے لبیک کہا۔ بس ادادار ایک مرتبہ حسین بیٹھے، اپنی چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد سینے کی پسلیاں اٹھائی، سینہ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، پاؤں اٹھایا، ایک مرتبہ گٹھی بنائی اور گٹھی لے کے اٹھے، مگر حسین سے اٹھا نہ گیا، حسین سے اٹھا نہ گیا۔ پھر اٹھے، یا علی مدد کہہ کے جیسے اٹھے، کسی نے پیچھے سے کہا بھائی حسین، بھائی حسین۔ سنا حسین نے، مجھے تو کوئی یہاں بھائی نہیں کہتا، عباس چچا کہتا ہے، اکبر بابا کہتا ہے، قاسم کو چچا کہتا تھا، یہ بھائی کون کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی پیچھے مڑ کو دیکھا تو سفید لباس میں حسن کھڑے ہیں اور کہہ رہے بھیا حسین یہ لاشا تم سے اکیلے نہیں اٹھے گا، لاؤ مجھے دو، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں۔ دونوں بھائی قاسم کی لاش کی گٹھری کو جیسے ہی خیمے میں لائے، زینب نے کہا بھیا یہ کیا لائے ہو، قاسم نہیں آیا کیا؟ ایک مرتبہ ام فروا نے دیکھا، میری قربانی قبول ہو گئی، میرے قاسم نے یہ ہے شبیہ حضرت عباس باوفا، یہ ہے شبیہ حضرت عباس باوفا، سقائے اہل بیت فدائے شہ ہدا، اے مشکول اب لیے ہوئے جب نہر سے پھرا، تیرے ستم برسنے لگے وہاں مصیبتاں، تیرے ستم برسنے لگے وہاں مصیبتاں، افسوس تیرے ظلم سے مشکیزہ چھن گیا، پیاسی سکینہ رہ گئی، سب پانی بہ گیا۔ عزاداران منظوم کربلا، اب آپ کے سامنے اس شہید کی شبیہ آ رہی ہے، زار صبح حیدر کرار، اہل حرم کی چادروں کا وقار،
लश्कर हुसैनी का लंबरदार, बीवियों के पर्दे का जिम्मेदार, वफाओं का शाहकार, आका हुसैन का जानिसार, क़याम हुसैनी का पर्दे का जिम्मेदार, आज़ादारों उम्मुल बनीन का गुलाजार, अब्बास नामदार। ये वो अब्बास है आज़ादारों कि जिसके मरने से हुसैन की कमर टूट गई थी। ये वो अब्बास है आज़ादारों जिसने अपनी पूरी जिंदगी हुसैन को आका और अपने को गुलाम कहता रहा। ये वो अब्बास है आज़ादारों कि जिसे पानी मिलने के बाद भी पानी नहीं पिया, इसलिए कि हुसैन का बच्चा असगर, हुसैन की बच्ची सकीना प्यासी है। अज़ादारों तारीख ये कहती है कि इमाम हुसैन और हजरत अब्बास दोनों साथ में खड़े थे, आगे इजाजत जंग मांग रहे हैं। हजरत अब्बास हुसैन कहते हैं मेरे भाई अब्बास मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। आका वो लश्कर कहाँ है जिसकी मैं अलमदारी करता था। अज़ादारों इतने में आवाज खैमे से बुलंद हुई, अलताश हाय प्यास मारे डालती है। हुसैन ने कहा भैया अब्बास देखो इन बच्चों के लिए पानी की सबील फरमा दो। अज़ादारों आका अब्बास आगे बढ़े, खैमे के अंदर दाखिल हुए, बीवियों से रुखसत हुए, जनाब ज़ैनब की खिदमत में आए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है भैया अब्बास 21 रमजान को बाबा ने जख्मी सर को मेरे बाजू पे रख के कहा था, ए बेटी ज़ैनब तुम्हारे ही बाजुओं में रिश्ताने सितम बांधी जाएगी। ए भैया अब्बास आज मुझे यकीन आ गया, अब तुम जा रहे हो मेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी, मेरे सर की चादर छीन ली जाएगी, मैं असीर हो जाऊंगी। अज़ादारों अब्बास खैमे से बरामद हुए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब जनाबे हज़रत अब्बास ने जनाबे सकीना को आवाज़ दी, बेटी सकीना मशकीज़ा लाओ। सकीना दौड़ी हुई गई, मशकीज़ा लाई। हज़रत अब्बास ने हाथ को फैलाया, कहा बेटी मशकीज़ा दे दो। कहा नहीं चाचा मैं ऐसे नहीं दूंगी। कहा फिर कैसे? कहा सकीना ने बाबा चाचा मैं आपके गले में मशकीज़ा डाल देती हूँ। अब्बास कहते हैं बेटी सकीना तेरा कद है छोटा, मेरा कद है बड़ा। बस अज़ादारों एक मर्तबा अब्बास ने झुकना शुरू किया, झुकते गए इतना झुके सकीना के कदमों पे सर रख दिया। एक मर्तबा मुड़े मदीना की तरफ, अम्मा उम्मुल बनीना के देखो आपका बेटा हुसैन की बच्ची का गुलाम कैसा है, कैसे इताअत करता है आपका बेटा। आज़ादारों ये अब्बास है। जनाबे सकीना ने मशकीज़ा हज़रत अब्बास के गले में डाल लिया, मशकीज़ा लिया। हज़रत अब्बास घोड़े पर सवार हुए, फरात के पास पहुंच चुके हैं। मशकीज़े को देर तक पानी में भिगोया और भरा, लेकर वापस हुआ। अली का ये शेर अज़ादारों तारीख ये कहती है, अली का शेर पूरी कोशिश के साथ क़याम हुसैनी की तरफ बढ़ रहा था कि एक जालिम ने अब्बास के दाहिने हाथ पे वार किया। अब्बास का दाहिना हाथ कलम हो गया। अब्बास की ज़बान का जुमला निकला, सकीना की खैरात। अज़ादारों अब्बास ने मशको अलम को बाएं हाथ में संभाला, बाएं हाथ पे हमला हुआ। अब्बास का बाएं हाथ कलम हो गया। अब्बास की ज़बान के जुमला निकला, असगर की खैरात। अब्बास ने दोनों बाजुओं को हुसैन के बच्चों पे खैरात कर दिया। इतने में तीर आया, मशकीज़े पे लगा, एक तीर आँख में लगा। अब्बास के सर पे गुर्दे आने लगा। आका अब्बास का सर शगाफ्ता हो गया। टहरा के अली का शेर मुंह के बल जमीन पर आया। जन्नत में फातिमा तड़प गई, आवाज दिए मेरे लाल अब्बास आ मेरी आगोश में आ जा। अज़ादारों
حضرت عباس گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دے رہے ہیں یا قادرکنی عزادار و امام پہنچے عباس کے سرانے آخری جملہ ہے عزادارو کیا حسین عباس کے سرانے پہنچے کیسے دیکھیں آقا کو اس لیے کہ ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے عباس نے جب احساس کیا دیکھا نہیں عزادارو آقا کو دیکھا نہیں احساس کیا کہ آقا میرے سرہانے آ گئے ہیں تاریخ کہتی ہے عباس نے 3 مرتبہ سر کو زمین پر مارا اور ایک جملہ کہا عزادارو عباس نے کہا اس سے پہلے جب آپ میرے پاس آتے تھے نا میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اے آقا آج تعظیم کیسے کروں دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں عزادارو حسین پڑھے آواز دیا اے میرے بھائی عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو کہا وصیت یہ ہے لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا دوسری وصیت کیا ہے اے آقا جب پیدا ہوا تھا نا تو پہلی مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھا تھا آج آخری بار آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں اے بھائی عباس پھر دیکھتے کیوں نہیں کہا ایک آنکھ میں خون ایک آنکھ میں تیر مجھے نہیں معلوم آقا حسین نے عباس کی آنکھوں سے تیر کیسے نکالا عزادارو خون کو اپنی آبا سے صاف کیا ایک مرتبہ حسین کو عباس نے دیکھا حسین کہتے ہیں بھیا ایک وصیت میری بھی ہے کہا بھیا ابا کا بیان کیجئے حسین کہتے ہیں بھیا عباس زندگی بھر تم حسین کو آقا کہتے رہے آج ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو عزادارو جب یہ جملہ سنا عباس نے آواز دیا تھا نانا مدینے میں ماں ناراض ہو جائے گی ماہی نے یہ طریقہ سکھایا تھا ماہی نے یہ تعلیم دی تھی اے عباس حسین تمہارا آقا ہے تم غلام ہو جب یہ جملہ سنا عزادارو عباس کے سرہانے سے ایک بی بی کی آواز آئی اے حسین عباس ام البنین کا بیٹا نہیں منظرہ کا بیٹا ہے عزادارو آہستہ سے حسین کو آقا عباس نے کہا بھائی دنیا سے رخصت ہو آتی ہے لاش اکبر عالی مقام کی آتی ہے لاش اکبر عالی مقام کی 18 سال کی ہے یہ دولت امام کی شادی بھی ہو نہ پائی نہ اس تشنہ کام کی امید کھاتا ہو گئی بے کس امام کی برچی لگی کلیجے پہ اس نوجوان کے برچی لگی کلیجے پہ اس نوجوان کے جن پیاہے اٹھ گئی اکبر جہان سے
اکبر کی موت لے گئی آنکھوں کی روشنی، قاسم کے غم نے چھین لی طاقت حسین کی، کس طرح سے بیان ہو سرور کی تشنگی، اب بولنے کی طاقت باقی نہیں رہی، عباس تم تو سوتے ہو دریا پہ چین سے، اکبر کی لاش اٹھتی نہیں ہے حسین سے۔ ارباب اعضا، ہم شکل پیغمبر علی اکبر جسے دو ماؤں نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے، جسے زینب نے چکیاں پیس کے پالا ہے، جسے رباب نے، جسے ام لیلہ نے دعاؤں میں مانگا تھا، جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، اے عزادارو، روتے روتے آپ تھک گئے ہیں، کافی دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، جو کھڑے ہیں انہیں اتنی اجازت ہے کہ بیٹھ کے روئے، جو بیٹھ کے تھک گئے ہیں انہیں اتنی اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے روئے، لیکن ہائے کربلا میں میرا چوتھا امام اگر اپنے بابا پہ رونا چاہتا تھا تو ظالم تالیانے مارتے تھے، اگر سکینہ رونا چاہتی تھی نا تو سمر تالیانے سے اذیت دیتا تھا۔ وہ ارباب اعضا، ہائے جسے دو ماؤں نے مل کے پالا تھا، وہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر ایک مرتبہ جب اپنے بابا سے مرنے کی اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں نا، اس وقت تفصیل سے مسائل عرض کرنے کی وقت عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ موقع محل نہیں ہے۔ اے عزادارو، ہر عزادار تھکا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن چند منٹ کی آپ کو زحمت ضرور دوں گا، اس لیے کہ ان مجمع میں ہماری اور آپ کی شہزادی زہرا آئی ہے، جو ٹوٹی ہوئی پسلیاں پکڑے ہوئے اس ماں کے پہلو میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ میرا چوتھا امام اس جوان کے پہلو میں رو رہا ہے، یہ سوچ کے رو آج آخری شب ہے اس ماہ اذا کی۔ لو ارباب اذا، جب حسین اپنے اس جوان کو اجازت دینے لگے تو ایک مرتبہ سید ابن طاؤس کی روایت ہے کہ میرے مولا بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہتے ہیں، ثم نظر الی السماء فبکا حسین ابن علی، آسمان کی طرف حسین ابن علی نے دیکھا اور بلند آواز سے حسین روئے۔ ہر شہید کو حسین نے رخصت کیا ہے لیکن حسین اتنا نہیں روئے، لیکن جب اپنے جوان بیٹے اکبر کو بھیج رہے ہیں نا، باہوں میں باہیں ڈال کر ضعیف باپ اتنا رویا، ایک مرتبہ علی اکبر سے رہا نہ گیا، اے بابا آپ کا یہ تاپنا خود سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن اے بابا یہ ظالموں کے تانے مجھ سے سنے نہیں جاتے ہیں۔ لو عزادارو، ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے بیٹے کو حسرت بھری نظر سے دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا، یقیناً حسین کو اپنے نانا کی شباہت یاد آ گئی، اپنے نانا کی تصویر یاد آ گئی۔ ایک جملہ حسین کہتے ہیں، یا ایک جملہ حسین کہتے ہیں کہ پروردگار اللہم علی ہؤلاء القوم انا قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا، اے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اپنے اس جوان کو اس فوج دفاتار کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بیٹا صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں میرے نانا سے مشابہت رکھتا ہے۔ لو عزادارو، حسین یقیناً یہ سوچ کر بھیج رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ میرے نانا کی تصویر چند لمحے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہی ہے۔ اے ارباب اعضا، حسین کا یہ جوان بیٹا مقتل میں جاتا ہے، حملے پہ حملہ کرتا ہے۔ سید ابن طاؤس نے لکھا 130 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، جہاں واصل جہنم کرنے کے بعد قوت ید اللہ کے جوہر دکھانے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر واپس آتے ہیں۔ اے عزادارو، یہ مقصد ہے جو علی اکبر واپس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں فَحَلْ إِلَى شَرَبْتِ من الماء سبیلا، اے میرے بابا کیا پانی کی کوئی سبیل کا بندوبست ہے؟
اے عزادارو 18 سال کی عمر میں علی اکبر نے اپنے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اگر سوال بھی کر رہے ہیں تو سوال عام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں یا بنیا ہاتھ لسان کا، اے میرے لال اپنی یہ زبان میرے منہ میں دے دو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی ہے، ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا یا ابتاہ انت اشد عطشا، اے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اے عزادارو اگر اکبر نے آپ سوال نہ کیا ہوتا تو دنیا کو کیسے پتا چلتا میرا مظلوم ماں کتنا پیاسا ہے۔ اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشبو ہے۔ لو عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا واہ غریبا ہائے میری قسمت۔ پھر علی اکبر مقتل میں جاتے ہیں، ایک ظالم ایسا نیزہ مارتا ہے، اکبر کے سینے پہ جا کے وہ نیزہ لگتا ہے۔ اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ آتے ہیں، السلام علیکہ یا ابتاہ منی، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اے عزادارو ہر شہید نے حسین کے نصرت کے واسطے پکارا، لیکن جوان بیٹے نے آخری سلام پہ جاتا مقصد یہ ہے اکبر جانتے ہیں میرے چچا کے مرنے کے بعد میرے بابا کی توجہ ہو چکی ہے، لیکن عزادارو سید ابن طاؤس کہتے ہیں یہ مظلوم امامت پہ چلے ہیں نا تو کبھی قدم نہ کھڑا کے زمین کربلا پہ غریب امام گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور قریب پہنچ کے آواز دے کے کہتے ہیں اینا علی اکبر، اے میرے بابا اے میرے لال کہاں ہو، تمہیں غریب امام بلا رہا ہے۔ اکبر نے کہا بابا سینے پہ نیزہ ڈرایا ہے، بڑی اذیت ہو رہی ہے۔ لور باب ازا کون ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کی پریشانی کو سنے اور صبر کر کے کھا رہ جائے؟ حسین سے دیکھا نہ گیا، آستینوں پہ چڑھایا، اکبر کے سینے کا نیزہ کھینچا، اکبر کے کلیجہ نکل آیا۔ لو عزادارو 57 سال کا بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کی میت پر مرثیہ پڑھے تو کیا پڑھے، ایک مرتبہ فرات کی طرح رک کر کے کہتا ہے اے میرے شیر ابا 71 جنازے 70 جنازے حسین عالم غربت نے اٹھایا، اب حسین کی طاقت ہے جواب دے چکی ہے میرے ابا، لیکن عزادارو اکبر کی لاش کو حسین نے اٹھانا چاہا، ضعیف باپ سے جوان کی میت اٹھائی نہ گئی، تب تو جملہ مسائل ختم کر رہا ہو۔ اے عزادارو میرے مولا نے خیمے کے گھر پہ کھڑے ہوئے ہاشمی بچوں سے کہا اے بچوں آؤ تمہیں غریب امام بلا رہا ہے۔ ننھے ننھے بچے پہنچے، کسی نے اکبر کا سر سنبھالا، کسی نے بازو سنبھالا، کسی نے سینہ سنبھالا، کسی نے کمر کو سنبھالا، کسی نے پاؤں کو سنبھالا۔ میرا غریب امام جوان بیٹے کی میت خیمے میں لے کے آ رہا ہے۔ اے عزادارو ادھر اکبر کا لاش آیا، زینب نے طرف کے کہا بھابی لیلا تیرے اکبر کا لاش آ گیا۔ زینب کرے تو کیا کرے، لیلا کو کیا دیکھا، لیلا کبھی عمود خیمہ سے ٹکرا رہی ہے، کبھی درے خیمہ پہ گر گئی، آئے میری بھابی یہ کیا ہوا؟ ایک جملہ کہا اے شہزادے جب سے میں نے سنا ہے میرا بیٹا مارا گیا، میری آنکھوں میں اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے، لاؤ میرے اکبر کا جنازہ۔ ماں نے اپنے کو گرایا، اے بیٹا شادی کارواں، اے بیٹا دولہا بنانے کارواں، اے میرے لال مہندی لگانے کارواں، سب خاک میں مل گیا۔ واہ علی اکبر واہ غریب
یہ ہے شبیہ اصغر معصوم بے زبان، یہ ہے شبیہ اصغر معصوم بے زبان، معصومیت پہ اس کی پیدا ہو ہماری جان، پانی کے بدلے تیرے ستم کھا کے دشت میں، پانی کے بدلے تیرے ستم کھا کے دشت میں، ہاتھوں پہ شہ کے مر گیا لے لے کے ہچکیاں۔ میری ماں اور بہنوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو، اس لیے کہ اس کا لاشا آ رہا ہے جس کو بڑا چھوٹا شہید کہا جاتا ہے، لیکن تصور کی نگاہ سے دیکھو گے نا تو کربلا کا سب سے بڑا شہید ہے۔ 6 ماہ کے سن میں امامت کے مقصد کو پہچاننا یہ اصغر کا کام تھا۔ عزاداروں، شہادت سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک احساس دلاتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، جتنا مصائب کو احساس آپ کو ہوگا شاید کہ مردوں کو ہوگا۔ دھوپ ہوتی ہے، ماں سب سے پہلے بچے کو آنچل میں چھپاتی ہے۔ ٹھنڈک ہوتی ہے، سب سے پہلے ماں بچے کو آنچل میں چھپاتی ہے نا۔ جیسے جب دھوپ میں جلوس میں جاتی ہے تو بچوں کو پہلے چھپاتی ہے، تب اصغر کا مصائب سنتی ہے۔ عزاداروں، جب آپ بچوں کو چھپاتی ہو نا تو اسی جلوس میں رباب کہتی ہوگی، ہائے میرا اصغر تجھے پیاسا مارا گیا، اللہ اکبر۔ ہاں عزاداروں، بہت جلدی آپ 45-50 منٹ روتے روتے تھک گئے ہیں۔ آپ انسان ہیں نا، فطرت بشریت ہے کہ آپ کتنا روئیں گے، کتنا گریہ کریں گے، لیکن اے عزاداروں ذرا سوچو کہ سجاد کو کب رونے دیا گیا، زینب کو کب رونے دیا گیا۔ یہ سب جب مقدرات عصمت و طہارت کی بیویاں روتی تھی نا تو شکر تعزیانے مارتا تھا، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے نا کہ ہم دل کھول کے رو رہے ہیں۔ عزاداروں، آپ جنازے پر شبیر پر تصور کریں کہ ایک جنازہ ہے جس پر تیر لگا ہوا ہے، یہ تیر مارا کیوں گیا؟ عزاداروں، ذرا کبھی سوچا آپ نے کہ 6 ماہ کے بچے کو اس تیر سے مارا گیا کہ یہاں بڑے بڑے بہادروں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر تو ہم جانوروں پر بھی نہیں چلائیں گے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، تھوڑا آہستہ آہستہ تابوت کو لانا، میں 1 منٹ تھوڑا مزید لینا چاہتا ہوں، احساس کی دنیا میں جا رہا ہوں۔ عزاداروں، صاحب اولاد ہے آپ، جو جہاں ہے، جو بے اولاد ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لے، اس لیے کہ میں ایک احساس پڑھنے جا رہا ہوں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ اے میری ماں اور بہنوں، اے صاحب اولاد، ہر کسی کے کوئی بچہ ضرور ہے نا، گود آباد ہے نا، مجھے انصاف سے بتاؤ کہ ایک بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ احساس کرو، مقتل نہیں پڑھ رہا ہوں میں ایک احساس پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں، ایک 6 ماہ کے بچے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کی پیاس بجھ جائے؟ 1 چلو یا چلو سے کم نہ عزاداروں، مگر اتنے پانی کے لیے حسین ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھے۔ ارے بچہ پیاسا ہے، ارے اسے پانی دے دو۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے تابوت کو بڑھاتے رہیے، زیارت کرتے رہیے صاحب اولاد۔ آپ گریہ کر رہے ہیں نا، یہی تو رباب ہے جس کی پوری نسل ختم ہو گئی۔ حسین پر قربان کر دیا، اصغر کو قربان کیا، سکینہ کو قربان کیا۔ عزاداروں، بچہ کتنا پیاسا تھا میں احساس نہیں دلا پا رہا ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ بچہ کتنا پیاسا تھا، میں ایک احساس دلا رہا ہوں۔ عزاداروں، اگر احساس کر لو گے نا تو مجھے کوئی روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیاسا کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے یہ اگر بتا لے
مجلس حاصل مجلس ہو جائے عزادارو. بچہ جب پیاسا تھا کربلا کے میدان میں تو کتنی صورت بدل رہا تھا. عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب مچھلی کو علامہ اظہر حسین زیدی لکھتے ہیں کہ مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو 3 صورت ہوتی ہے. عزادارو صورت ملاحظہ فرمائے اور روتے ہوئے اس جلوس سے آپ اپنے اپنے گھروں کو زندہ اور سلامت جائے. اس لیے زینب تو ادھر گئی نا, رباب کی بہت تو ادھر گئی نا. عزادارو 3 صورت وہ لکھتے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے نا تو مچھلی کبھی دائیں طرف تڑپتی ہے, کبھی بائیں طرف تڑپتی ہے, کبھی دائیں طرف تڑپتی ہے, کبھی بائیں طرف تڑپتی ہے. جب طاقت اور کم ہو جاتی ہے نا تو ایک کروٹ لیٹ جاتی ہے. جب طاقت اور کم ہوتی ہے نا تو ایک صاحب اولاد آپ نے دیکھا ہوگا جب طاقت اور کم ہو جاتی ہے نا, میری طرف دیکھیں گوروں نے, جب طاقت اور کم ہو جاتی ہے نا تو مچھلی ایک طرف لیٹ کر اپنا منہ کھولتی ہے, بند کرتی ہے, کھولتی ہے, بند کرتی ہے. ہائے کربلا میں اصغر کا یہی حال تھا. جب حسین زمین کربلا پر لٹا چکے تو کربلا میں اصغر کبھی زبان کو کھول رہا تھا, کبھی بند کر رہا تھا, کبھی کھول رہا تھا, کبھی بند کر رہا تھا. عزادارو فوج یزید اصغر کے اس منظر کو دیکھ کر منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. عزادارو یہی تو مولا زہرا کو پسند ہے. کربلا میں یہ بہت بڑا شہید ہے, بہت بڑا شہید ہے عزادارو, جس نے اپنے بابا کی نصرت کے لیے جھولے سے گرا دیا تھا. عزادارو یہی حالت کربلا میں اصغر کی تھی, کبھی منہ کھول رہا تھا, کبھی بند کر رہا تھا. عزادارو میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا, آخری فقرہ پڑھتا ہوں اور آپ کی رحمت و زحمت تمام کر رہا ہوں. عزادارو آپ نے سنا ہوگا نا کہ حور سعد نے کہا, حرملہ کہا ہے حسین کے کلام کو منقطع کر دے. حرملہ نے چلے کمان میں تیر کو جوڑنا چاہا, تیر گر گیا, دوسرا جوڑا, تیر گر گیا, تیسرا جوڑا, تیر گر گیا. شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ 7 تیر جوڑتا گیا, تیر گرتا گیا. عمر سعد ایک مرتبہ بوکھلایا ہوا آیا, کہا جب کوئی پوچھتا تھا کہ تمہاری فوج میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لیتا تھا حرملہ. آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا, میں تو بھی بچے کا کام 1 سیکنڈ میں تمام کر دوں, لیکن کیا کروں جب جب تیر کو جوڑتا ہوں ایک برقعے والی بیوی ارے میرے سامنے آ جاتی ہے, کہتی ہے حرملہ کیا تیرے اولاد نہیں ہے, کیا بگاڑا ہے میرے اصغر نے؟ ارے دیکھو زبان خشک ہے, ہوٹھ پہ ببریا پڑی, حسین عالم مسافرت میں تیر چلا, اصغر کا گلا چھدا, ارے بچہ ہمت گیا یا یوں کہوں کہ منقلب ہو گیا. منقلب ہو کر عزادارو روایت بتاتی ہے اصغر نے بابا کی طرف دیکھا, کہا ہوگا بابا, اصغر نے کہا ہوگا بابا گردن بہت چھوٹی تھی, تیر کا وزن بہت بھاری تھا, ورنہ آپ کے بازو میں یہ تیر نہ لگتا بابا. رباب کی گود اجڑی, حسین نے خون کو چہرے پر ملا. آتا ہے دیکھا نہ سے مظلوم کربلا, آتا ہے دیکھا نہ سے مظلوم کربلا, تیروں سے نہ بولے گا ہے تن پر لگا ہوا, آہستہ لامد مرے زہرا کو مومنہ, آہستہ لامد مرے زہرا کو مومنہ, زخموں سے چور چور ہے لاشا حسین کا.
عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے حسین مظلوم کی شبیہ آ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ حسین مظلوم کی شبیہ جو ہے وہ تیروں پر معلق ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں 1900 تھے زخم تنے چاک چاک پر، میری سمجھ میں نہیں آتا، ارے زخم اس وقت گنے جاتے ہیں جب ایک زخم سے دوسرے زخم تک درمیان میں فاصلہ ہو۔ حسین کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ کوئی فاصلہ نہیں تھا، زخموں پر زخمیں تھے، تیروں پر تیریں تھی، تلواروں پہ تلواریں تھی، نیزے پہ نیزے تھے، برچھی پر برچھی تھے، پتھر پر پتھر تھے۔ حسین کے جسم میں ایک زخم ایسا تھا، اتنا بڑا زخم تھا کہ سامنے والا حسین کے زخم کے اندر پیچھے نظر آ سکتا تھا، پیچھے والا سامنے دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی، مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بابا کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے زمین کربلا پر آیا تھا تو ایک حصے کو اٹھاتا تھا، دوسرا حصہ زمین پہ گر جاتا تھا۔ یہ فاطمہ کے لال کا جنازہ آ رہا ہے، تیروں پر معلق ہے۔ تاریخ کہتی ہے مولا سید سجاد اپنی پھوپھی اماں سے فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں، اس وقت کہتے ہیں جب زینب حسین کے لاشے کا چکر لگا رہی تھی، اے پھوپھی اماں آپ کیا تلاش کر رہی ہے؟ زینب فرماتی ہے میرے لال، میں اپنے بھائی کے جسم کا بوسہ لینا چاہتی ہوں مگر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو جہاں زخم نہ ہو۔ اے پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہے، صبر کرے۔ اے میرے لال میں صبر کیسے کروں؟ اس لیے کہ میں ایک مرتبہ آنگن میں سو رہی تھی، دھوپ نکل آئی، ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی ہے، میرے جسم پر سایہ ہے، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا یہی حسین ایک چادر کا سایہ کیے ہوئے میرے پاس کھڑا ہوا ہے۔ اے میرے لال سید سجاد، آج وہی زینب اسی حسین کو ایک چادر کا کفن بھی نہیں دے سکتی۔ آزادارو یہی فاطمہ کا لال ہے جس کے جسم کو چور چور کر ڈالا گیا، لوٹ لیا گیا، فاطمہ کے لال کو زخموں سے اتنا چور کیا گیا کہ زخم گنے نہیں جا سکے۔ آزادارو ایک مرتبہ جو گھوڑے دوڑائے گئے نا، وہ گھوڑے دوڑانے والا یہ کہتا ہے جب ہم حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑاتے تھے تو حسین کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آتی تھی۔ آزاداروں کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں تحقیق ہوئی ہے، اچھی نسل کے گھوڑے چنے گئے تھے، 10 عدد گھوڑے تھے بہترین نسل کے، اور آج جو تحقیق ہوئی ہے کوئی تحقیق یہ کہتی ہے 65 کلو گرام کا ان گھوڑوں کی وزن تھی، کوئی تحقیق کہتی ہے 125 کلو گرام کا وزن تھا ان گھوڑوں کی ٹانپوں کا۔ اللہ فاطمہ کا لال جب یہ گھوڑے دوڑ رہے تھے کبھی ادھر آتے تھے کبھی ادھر آتے تھے، تاریخ کہتی ہے گھوڑوں کی ٹانپوں میں حسین کے جسم کے گوشت کے حصے گھوڑوں کی ٹانپوں میں کبھی ادھر اڑتے تھے کبھی ادھر اڑتے تھے۔ ایک برقع پوش معظمہ کبھی ادھر دوڑتی تھی کبھی ادھر دوڑتی تھی۔ آئے میرے لال کا گول
ظالموں نے گھوڑے دوڑا کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ہاں عزادارو، یہی وہ فاطمہ کا لال ہے جو پشت فرس پر کافی دیر تک جھولتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب داہنی طرف گرنا چاہتا تھا تو ادھر کے نیزہ بردار آگے بڑھتے تھے، اپنے نیزے کی انیوں پر لیتے تھے، دوسری جانب لاتے تھے۔ ادھر گرنا چاہتا تھا، ادھر کے نیزہ بردار آگے بڑھتے تھے، اپنے نیزے کی انیوں پر لینا چاہتے تھے۔ آزاداروں، فاطمہ کا لال 9 منٹ تک پشت فرس پر جھولتا رہا۔ ایک مرتبہ زمین کربلا پہ آیا، نہیں زمین کربلا پہ نہیں آیا بلکہ تیروں پر معلق رہا۔ اے مولا، جب آپ تیروں پر معلق تھے، زمین کربلا پہ پیشانی دیکھی کیسے؟ مولا زمین کربلا پہ سجدہ کیسے کیا؟ میرے مولا کی آواز آئی، اے ذاکر، تیروں کے آسمان سے جب زمین کی طرف دیکھا، اماں فاطمہ زہرا آغوش پھیلائے ہوئے آواز دے رہی تھی، آجا میرے لال، آجا میری آغوش میں۔ ارے مولا فرماتے ہیں جیسے ہی ماں کی گود میں آنے کے لیے جھکا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، تیر آر پار ہو گئے۔ حسین زمین کربلا پہ اپنے ہاتھوں کو مار رہے تھے، آواز دے رہے تھے، اماں اماں اماں۔ حسین شہید کر دیے گئے۔ ڈوبا ہوا لہو میں وہ آتا ہے راہبر، ڈوبا ہوا لہو میں وہ آتا ہے راہبر، خالی ہے ذہن اس لیے مارا گیا سوار، آ گئے سنائے بین، کہو یہ سکینہ سے شہ کی سنالی رایا ہے، مقتل سے راہبر، زینب اٹھا کے پردے کو چلائی ایک بار، اے اسب بے سوار، کہاں ہے تیرا سوار؟ تو نے بھی بھوکے پیش سے کی دوری اختیار، سچ ہے حسین کا نہیں کوئی رفیق یار، آیا نا رحم کچھ تجھے آقا کے حال پر، کیا باتیں بے کسی کہے زہرا کے لال پر، ٹکرا کے سر کو خاک پہ ڈولا یہ راہبر، میں بے سوار ہو گیا، مارا گیا سوار، کیا پوچھتی ہو بے کسی یہ شاہ نامدار، جب زخم کھائے ہے سدو پنجاب 1000، اس دم تمہارے بھائی کو لش آیا زین پہ،
ہزاران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے حسین مظلوم کے ذوالجناح کی شبی آ رہی ہے۔ عزادارو، یہی وہ ذوالجناح ہے جسے حسین نے آخری وقت طلب کیا تھا تو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کبھی داہنی طرف دیکھتے تھے، کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے، آواز دیتے تھے علی اکبر، عباس، قاسم و محمد۔ حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو، خیمے کا پردہ اٹھا بھیا، اگر کوئی نہیں ہے تو یہ زینب آپ کو گھوڑے پر سوار کرے گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ یہی گھوڑا حسین مظلوم کربلا جس پر سوار ہوئے، یہ آخری وقت ہے۔ آپ سنا کرتے ہیں نا کہ حسین گھوڑے پر بیٹھے تو ایک مرتبہ ایڑ لگانا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں میرے اسب وفادار، یہ حسین کی آخری سواری ہے، میدان میں لے کر مجھے چھوڑ دے، واپس لانے کی زحمت نہیں دے گا حسین۔ لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ اپنے زبان بے زبانی سے اشارہ کیا، مولا کیسے آگے بڑھوں؟ آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین اترے، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، لگانے کے بعد آواز دی میری لال سکینہ۔ عزادارو، یہی وہ رہبار ہے، یہی وہ ذوالجناح ہے جو کربلا کے میدان میں بڑے کام کیے ہیں۔ اس نے جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب میرا سوار میری پشت پر نہیں ہے تو ایک مرتبہ اس نے آگے بڑھ کر حسین کے جسم سے اپنے دانتوں سے تیر نکالنا شروع کیا۔ تیر نکالنے کے بعد اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا۔ میں آواز دوں گا اسب وفادار، تجھے یہ کس نے طریقہ بتا دیا کہ اپنی پیشانی کو ارے خون سے رنگین کر رہا ہے؟ آواز دے گا میرا آقا، کبھی علی اکبر کا خون، کبھی علی اصغر کا خون، کبھی عباس کا خون۔ ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کر کے آواز دیتا ہوا، آواز اس انداز میں دے رہا تھا، اپنی زبان بے زبانی میں ہنہناتا ہوا درے خیمے پر آیا۔ سکینہ نے آواز سنی، کہا پھوپھی اماں، بابا میرا آیا ہے، میں اپنے بابا کا استقبال کروں گی۔ بیٹا کیسے پہچانا؟ اے پھوپھی اماں، بابا کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے۔ سکینہ ایک مرتبہ آگے بڑھی، درے خیمے پر آئی، کیا دیکھا؟ گھوڑا آیا ہے، زین خالی ہے مگر بابا نہیں آیا۔ بس ایک مرتبہ عجیب و غریب سوال کر لیا، اے اسب وفادار اتنا بتا دے میرے بابا کو آخری وقت پانی ملا یا نہیں ملا؟ عزادارو، گھوڑے نے اپنے سر کو درے خیمے پر پلٹا، اے سکینہ، تیرا بابا پیاسا دبا کر دیا گیا، اسے آخری وقت بھی پانی نہیں ملا۔ پردیس میں کسی پہ یہ رنج و بلا نہ ہو، پردیس میں کسی پہ یہ رنج و بلا نہ ہو، بیمار بھی پڑے تو موسم میسر دوا نہ ہو، رتن ہو پہرے عیادت مریض کے، بیمار کوئی آب دے
बीमार सा न हो। हाँ ज़ादारो, अब आपके सामने बीमार करबला की छवि आ रही है, जिसे अभी आप देखेंगे कि हथकड़ियाँ रखी हुई हैं, बेड़ियाँ रखी हुई हैं, जंजीर रखा हुआ है, तौक रखा हुआ है। अज़ादारों, बड़ी आसानी से आप सुन लेते हैं, सैयद सज्जाद के गले में तौक डाला गया था। जरा अंदाजा लगाएं, ये जो हम सुनते हैं ना, ये तौक था? अरे ये तौक नहीं था, तौक में कांटे लगे हुए थे। मेरा मौला सैयद सज्जाद गर्दन हिला नहीं सकता था, इसलिए कि जब गर्दन हिलाता था तौक के कांटे मौला सैयद सज्जाद के गर्दन में चुभते थे। इसीलिए हद्दाद कहता है, ऐसा तौक मैंने कभी नहीं देखा था जो सैयद सज्जाद के गले में डाला गया था, इसलिए कि जब निकालने के लिए आया तौक निकल नहीं रहा था। हद्दाद ने उस तौक को काटा और एक मर्तबा वहां भी अल्लाह जाने ये तौक पहनकर सैयद सज्जाद जिंदा कैसे रह गया। हाँ ज़ादारो, यही वो मौला सैयद सज्जाद है जो इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब आया था तो सर झुका हुआ, हथकड़ियां पहने हुए, बेड़ियां पहने हुए, तौके खारदार पहने हुए, कमर में लंगर, निगाहें झुकी हुई थी। आज़ादारो, एक आदमी ये मंजर देख रहा था कि सैयद सज्जाद इस अंदाज से आए हैं, लेकिन उसने एक महीना पहले भी इसी दरबार में एक और मंजर देखा था जनाब मुस्लिम का। ये सभी है काबिले बीमार ना तमा, ये है सभी है काबिले बीमार ना तमा, जिसको नदी दवा लगता उसमें सब्जियां अकर दरबार इब्ने ज़ियाद में जब मुस्लिम को लाया गया था, वो कह रहा है कि जनाब मुस्लिम इसी दरबार में आए थे तो उनका सर बुलंद था, किसी को झिड़क रहा था, किसी को घूर रहा था, किसी को आंखें दिखा रहा था, सीना तान के चल रहा था। ए मौला सैयद सज्जाद, क्या मुस्लिम आपसे ज्यादा बहादुर थे कि वो किसी को झिड़क रहे थे, किसी को डांट रहे थे, किसी को आंख दिखा रहे थे? एक मर्तबा मौला फरमाते हैं, ए भाई, अरे तूने इंसाफ नहीं किया। जब चचा मुस्लिम को लाया गया था, उनके साथ मेरी माँ बहने फूफिया सरबरहना नहीं थी। जब मुझे लाया गया है, कहीं ज़ैनब सरबरहना नजर आती है, कहीं उम्मे कुलसूम, कहीं सकीना। ये है सभी है बिने बीमार ना तमा, ये है सभी है बिने बीमार ना तमा, जिसको नथी दबा लगता उस पे सब्जियां गर्दन में, तंग पाँव में जंजीर
آزاداروں منزل ہے دور کہیں پاؤں سے کانٹا نکال لے. آزاداروں آپ کہہ دیتے ہیں پاؤں سے کانٹا نکال لے, لیکن میرا مولا سید سجاد جب زمین پر بیٹھا کانٹا نکالنے کے لیے تو پاؤں پھیلائے ہوئے تھا. ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا میرا بھیا سید سجاد آج پاؤں پھیلائے ہوئے ہے, آگے بڑھ کر کہتی ہے بھیا آج آپ کو میں دیکھ رہی ہوں آپ پاؤں پھیلائے ہوئے, اے سکینہ کیا کرو میرے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا ہے. آزاداروں بہن آگے بڑھی ایک ایک کانٹے کو نکال رہی ہے. سید سجاد رونے لگے, آواز دو مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارے آپ کے پاؤں میں کانٹا نکالا جا رہا ہے. سکینہ نکال رہی ہے, اے بھائی کیوں نہ رو, میرے پاؤں سے کانٹا نکال دیا سکینہ نے. سکینہ کے پاؤں میں بھی کانٹا چبھا ہوا ہے, کوئی نکالنے والا نہیں ہے. شبی ہے بیمار نہ دوا, یہ ہے شبی ہے بیمار نہ دوا, جس کو نہ دی دوا نہ غذا اس پہ سختیاں گردن میں تاپ پاؤں میں زنجیر ڈالتے, گردن میں تاپ پاؤں میں زنجیر ڈالتے, کانٹوں میں ظالموں نے پھرایا کشا کشا. آزاداروں سکینہ کے پاؤں سے کانٹا نکالنے والا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. آزاداروں میرا مولا سید سجاد فرماتا ہے مجھے سکینہ کے سوالوں نے بہت رلایا ہے. سکینہ جب سوال کرتی تھی تو میں تڑپ جاتا تھا, مولا کون سا سوال ہے؟ مولا فرماتے ہیں سکینہ ایک بار میرے پاس آ کے بیٹھتی ہے, بھیا سید سجاد میں آج بہن بن کر نہیں آئی ہوں, ایک سوالی بن کر آئی ہوں, آج کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں, مانگو میری بہن سکینہ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بھیا میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا, شمر تماچے مارتا رہا, میں نے کچھ نہیں کہا, پشت پر تالی آنے لگتے رہے, میں نے کچھ نہیں کہا, میری بالیاں چھن گئی, بھیا میں نے کچھ نہیں کہا. سکینہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ سکینہ کہتی ہے بھیا بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جب میں مر جاؤں گی نا تو مجھے نرم زمین میں دفن کرنا. جب میں مر جاؤں تو مجھے نرم زمین میں دفن کرنا. سکینہ کیوں؟ اے بھیا سید سجاد اس لیے کہ میری پیاس جو ہے ہڈیوں میں اتر گئی ہے, میری پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے. مولا فرماتے ہیں سکینہ تم امام کی بیٹی ہو, امام کی بہن ہو, امام کی پوتی ہو, تمہیں پتا ہے جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھیا آپ بتائیے, آپ بھی تو امام ہیں, امام کے بیٹے ہیں, امام کے پوتے ہیں. مولا سید سجاد فرماتے ہیں سکینہ سنو, ایک مرتبہ چہرے سے دھول کو صاف کیا, اپنے زانوں پر بٹھایا, کہا سکینہ سن, جب پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے تو پہلے گلا خشک ہوتا ہے, جب اور پیاس بڑھتی ہے تو زبان خشک ہو جاتی ہے, جب اور پیاس بڑھتی ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. سکینہ سن, جب اور پیاس بڑھتی ہے تو آدمی کی طاقت جواب دے دیتی ہے, جب اور پیاس بڑھتی ہے تو آدمی دیوار کا سہارا لے کر چلنا شروع کر دیتا ہے, جب اور پیاس بڑھتی ہے تو آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے, انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا. سکینہ سن, جب اور پیاس بڑھتی ہے تو ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہے, ہڈی الگ گوشت الگ. سکینہ زانوں سے اتری, آستین کو اٹھایا, اے بھیا سید سجاد یہ دیکھو میری ہڈی
ہڈی الگ میرا گوشت الگ، کتنا مظلوم تھا میرا مولا سید۔ ہاں دادارو، بہت رلایا ہے سکینہ کے سوالوں نے مولا سید سجاد کو، بہت رویا ہے میرا مولا، خون کے آنسو رویا ہے، خون کے آنسو رویا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ آدمی خون کے آنسو کیسے روتا ہے۔ عزادارو، اگر آدمی پر وقت وہ پڑ جائے نا تب پتا چلے گا کہ آنکھوں سے خون کیسے بہتا ہے۔ مولا سید سجاد سے پوچھئے، ارے عزادارو، تاریخ نے ہر چیز کو گن کے پیش کیا ہے۔ حسین کے زخم کو گن دیا، 1900 زخم زینب کے درباروں میں گئی ہے، کتنے بازاروں میں گئی ہے اسے گن کے بتا دیا۔ زینب کتنے موڑ سے گزری ہے اسے گن کے بتا دیا۔ زینب کتنی گلیوں سے گزری ہے اسے تاریخ نے گن کے بتا دیا۔ دو ہی چیزیں تو ہیں جو تاریخ میں گنی نہیں گئی، ایک سکینہ کے تماچے گنے نہیں گئے، ایک سید سجاد کے پشت پر تازیانے۔ اتنے تازیانے مارے گئے کہ مولا محمد باقر نے جب اپنے بابا کو غسل دیا تو تاریخ کہتی ہے مولا محمد باقر ایک مرتبہ چیخ کر روئے۔ چاہنے والوں نے پوچھا، مولا آپ تو غسل دے رہے تھے نا، کروٹ بدلتے بدلتے آپ چیخ کر کیوں روئے؟ کیا بتاؤ، میرے بابا کے پشت پر تازیانوں کے اتنے نشان ہیں۔ ہزاروں مولا سید سجاد دنیا سے چلے گئے، ظالموں نے زہر دے دیا۔ 25 محرم سن 95 ہجری کو میرا مولا دنیا سے چلا گیا۔ ہزاروں بڑی دھوم سے جنازہ اٹھا ہے، بڑی دھوم دھام سے جنازہ اٹھا ہے، بڑی شان و شوکت سے میرے مولا کا جنازہ اٹھا ہے۔ مجھے یہ کہنے کا حق ہے اس لیے کہ نبی کے جنازے میں چند لوگ تھے۔ علی کا جنازہ خاموشی کے ساتھ، فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں، حسن مصطفیٰ کا جنازہ تیر برسائے گئے، اور حسین کا جنازہ اٹھا ہی نہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اس لیے کہتا ہوں مولا سید سجاد کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا۔ آزادارو، جب جنازہ کاندھے پر بلند ہوا ہوگا چاہنے والوں کے، تو ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد نے کربلا کی طرف دیکھا ہوگا۔ اے بابا، آپ کا یہ لال آپ سے بہت شرمندہ ہے، اس لیے کہ میرے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہیں۔ آپ کا جنازہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا۔ دادارو، اب آپ کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شبیہ آ رہی ہے، جو ہمارے جلوس کے ساتھ گشت کرے گی اور جلوس کے ساتھ یہ رکھی رہے گی۔ ہاں دادارو، آج ہمارا اور آپ کا امام زمانہ یتیم ہو گیا، اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ عزادارو، ابھی آپ نے ہمارے قبلہ رضائی صاحب سے سنا کہ پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا تھا، 8 ربیع الاول کو میرا مولا بستر پر تڑپتا تڑپتا دنیا سے چلا گیا۔ لیکن عزادارو، میرے مولا کو زہر دیا گیا نا، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ امام حسن عسکری کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے ہوئے ہو۔ ارے یہ تو فاطمہ کے لال کی غربت ہے، ارے وہ حسن مصطفیٰ کو اللہ جانے کیسا زہر دیا تھا
کہ جس کے کھاتے ہی حسن مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے دشت میں گرے. یہ زینب کی غربت ہے. مدینے میں حسن مجتبیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے. کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھیوں کے 72 لاشیں دیکھے. لیکن نہ یہاں بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا, نہ وہاں بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا. ہاتھ اٹھا بھی تو دعا کے لیے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول کر لے.